Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Hafiza Amna Shabir and I'm proudly known as Hafiza Aibari. It is a pleasure to welcome you all to a meaningful conversation. Today I have the honor of interviewing a wonderful educator and experienced personality from the field of education, Ms. Sofia Kamar, who is surviving a vice principal as well as teacher. So today I am very excited to have a beautiful conversation with Ms. Sofia about her teaching journey, leadership experience, personality, students, challenges, success, and some interesting life lessons. So Assalamu alaikum Ms. Sofia. Welcome to our wonderful interview. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप सुनाइए जी, Alhamdulillah. Ms. Sofia, before we start our conversation, I would love for our viewers to know a little about you. Could you please introduce yourself and just tell us about your journey as a teacher and vice principal? मेरा नाम सोबिया कमर है और बेसिकली मैं जो रुलर इंगल खान से ताल्लुक़ रखती हूँ मेरी तालीम जो है वो मास्टर्स है और मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही है Okay, तो thank you so लाहौर much. रिहान स्कूल में जो है वो मुझे तीसरा मंथ है अभी ही मैंने हाल में ही ज्वाइन किया है एज अ वाइस ठीक है. प्रिंसिपल ओके. सो नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि टीचिंग का सफ़र अक्सर एक सिंपल प्रोफेशन से ज़्यादा होता है, तो आपके लिए टीचिंग का करियर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि टीचिंग का कैरियर जो है वो मेरा कैरियर नहीं है, ये मेरा शौक़ है और मेरी हॉबी है और मैंने इसको जो है ना टीचर को इस तरह देखा कि ये जो है अम्बिया की मीरास है। उस्ताद का जो ठीक है. पेशा है वो अम्बिया की मीरास है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ पेशा है और इसके ऊपर जो है वो उसी तरीके से हक़ और हुकूक भी बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के, जिनको पूरा करना एक उस्ताद के बस में नहीं होता अगर वो इस पेशे से इंसाफ से काम ना ले तो। जी, बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू. नेक्स्ट आप बताएं कि आप टीचर से वाइस प्रिंसिपल का रोल तक आई हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन-किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा या आप इज़िली इस सफ़र तक आ गईं? मैं प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल तक आई हूँ। मैंने जो है वो एज़ अ प्रिंसिपल भी काम किया, एज़ अ ऑनर भी काम किया। मेरा अपना स्कूल था। तो अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा. में मेरा जो है वो तकरीबन 12-13 साल का तजुर्बा है। तो उसके साथ-साथ मुझे जो है वो टीचिंग करना भी बहुत पसंद है। टीचिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। चलें, ठीक है, गुड. नेक्स्ट आप बताएँ कि हर टीचर का अपना यूनिक टीचिंग स्टाइल होता है, तो आपका क्या ऐसा स्टाइल है जिसको आप अपने कोई 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें? मेरा जो यूनिक स्टाइल है वो ये है कि मैं जो स्टूडेंट एक्टिव होता है उसको इतना नज़र में नहीं रखती। जो स्टूडेंट वीक होता है वो मेरी नज़र में फ़ौरन आ जाता है और मैं जो है वो उसे फ़ौरन इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ या उसे पकड़ के आगे लाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से ये बच्चा भी एक्टिव बच्चों के साथ मिल जाए या आगे आ जाए। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट आप बताएँ कि स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप वो कनेक्शन किस तरह से बिल्ड करती हैं? इस तरह है कि पहले जो है वो स्टूडेंट के साथ हमें अटैचमेंट करनी पड़ती है। अटैचमेंट करने के लिए उनके प्रॉब्लम सुनने पड़ते हैं। उनसे जो है वो फॉलो अप लेना पड़ता है। उनसे मतलब पहले हमें उनकी उँगली पकड़ के चलना पड़ता है। उसके बाद जो है वो फिर वो हमारे पीछे-पीछे आ जाते हैं खुद ही। उनको सुनना पड़ता है, उनकी माननी पड़ती है, उसके बाद अपनी मनवा लेते हैं। ओके, सही कहा आपने. नेक्स्ट आप मुझे ये बताएँ कि आपकी टीचिंग जर्नी में कोई ऐसा स्टूडेंट्स रहा हो जो आपको सबसे ज़्यादा याद हो, तो कोई ऐसा स्टूडेंट है? मेरी जो है वो टीचिंग जर्नी में ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं और वो सब के सब मुझे याद हैं। मुझे मेरे स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली और आज तक जो है वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। ओके, दैट्स सच अ लवली. सो थैंक यू. नेक्स्ट आप बताएँ कि एज़ अ वाइस प्रिंसिपल आपको डिफरेंट सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती हैं या नहीं? बिल्कुल करनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन आ जाती हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं। उन्हें उनके जी. माइंड के हिसाब से डील करना पड़ता है जो कि एक किसी भी आर्ट से कम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें हैंडल कर लेती हूँ, डील कर लेती हूँ। चलें, गुड, अच्छी बात है. अच्छा, नेक्स्ट आप बताएँ कि स्कूलिंग के एनवायरनमेंट में अगर चैलेंजेस की सिचुएशन होती हैं, तो फिर उनको किस तरह से आप टैकल करती हैं?
اسکول کے معاملات میں تو ہوتی ہی چیلنجز کی صورت حال ہے. کبھی ایسا سچویشن ہوتی ہے کہ ہم اکیلے ڈیل کر پاتے ہیں, کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ پوری ٹیم بھی مل کر ڈیل نہیں کر پا رہی ہوتی. جی تو اسے اسی کنڈیشن کے حساب سے اس معاملے کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. یہ معاملے کی صورت حال پر ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کیسا ہے, اسی حساب سے اسی سچویشن کو ڈیل کرنا ہوتا ہے ہم نے. جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا ٹیچر صرف کلاس روم میں ہی ٹیچر ہوتا ہے یا اسٹوڈینٹس کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, ٹیچر صرف ٹیچر نہیں ہوتا, ایک رول ماڈل بھی ہوتا ہے. چاہے وہ کلاس میں ہے, چاہے جو ہے کلاس سے باہر ہے, چاہے عام روٹین نارمل روٹین میں ہے, بچے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں. اور صرف نظر نہیں رکھتے, اپنے پیرنٹس سے زیادہ بچے اپنے ٹیچرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ریحان اسکول جب جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو 3 منتھس ہو گئے ہیں جوائن کیے ہوئے, تو آپ کو کہاں سے اس کا پتہ چلا اور پھر آپ نے اس کو جوائن کرنے کا ڈیسیژن کیوں لیا؟ ریحان اسکول کا پتہ تو کافی ٹائم سے تھا, لیکن اس وقت ابھی جب یہ کراچی میں اسٹارٹ ہوا تھا تو ٹھیک ہے. میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ شوق تھا کہ میرا جو ہے بیٹا وہ پڑھے ادھر ریحان اسکول میں. ہم یہاں پر آئے تھے, ہم نے یہاں پر اسٹاف دیکھا, یہاں سچویشن دیکھی, تو مجھے کچھ پسند نہیں آئی خاص, کیونکہ میں اسی شعبے سے ریلیٹڈ تھی. تو مجھے کافی ساری کمی کوتاہی نظر آئی. میرے ہسبینڈ کہتے میں اس کو کراچی بھیجتا ہوں, کراچی ایڈمیشن کرواتا ہوں. تو پھر میں نے یہ سوچا اتنی دور بھیجنے سے بہتر ہے ادھر ہی جو ہے وہ ایڈمیشن کروا دیتے ہیں. اب جب اس کا ایڈمیشن کروائے تو کافی سارے ویک پوائنٹ تھے جو ہمارے سامنے آئے. تو اس کی وجہ سے جب میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرتی تھی کہ یہ ویک پوائنٹ ہیں, تو وہ مجھے کہتے تھے ریحان صاحب کے پاس اسٹاف کم ہے, آپ اسٹاف جوائن آپ جو آئیں آگے بڑھیں, ان کا ساتھ دیں اور ان پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. اسی سوچ نے جو ہے وہ ڈیسیژن لینے پر مجبور کیا کہ جو ہے ریحان اسکول کا حصہ بننا چاہیے. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. نیکسٹ آپ بتائیں کہ اگر آپ کی پرسنل روٹین کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں تو آپ کی پرسنل روٹین کیا ہے, کس طرح سے آپ کی روٹین اسٹارٹ ہوتی ہے؟ میری پرسنل روٹین بہت ٹف ہے. صبح تقریباً فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے, گھر کا سارا کام میں نے خود کرنا ہوتا ہے, خود دیکھنا ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ 7 بجے تقریباً میں اسکول کے لیے نکل آتی ہوں. پارا دن جو ہے وہ اسکول کی مصروفیت, اس کے بعد جو ہے میں گھر تقریباً 8 بجے پہنچتی ہوں. 8:15 پہ میری جو ہے وہ کلاس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. میں جو ہے تجوید کا کورس کر رہی ہوں ساتھ ساتھ, پہلے بھی میں نے کیا ہوا تھا لیکن اب دوہرائی کر رہی ہوں. تو 9:15 تک جو ہے وہ کلاس چلتی ہے. اس کے بعد وہی روٹین کے ورک میرا کھانا بچوں کو بنا کر دینا, بچوں کے ساتھ ڈیلی بیٹھ کے ڈسکس کرنا کہ سارا دن آج کیسا گزرا, کس سچویشن میں گزرا, یہ سب چیزیں چلیں ہوتی ہیں. بہت ٹف روٹین ہے آپ کی. ویسے تو اس میں ویسے بندہ بیزی رہے تو بھی اچھا ہے, لیکن اتنی بھی روٹین ٹف نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اپنے لیے ٹائم ہی نہ نکال سکے. ایسا ہی ہے, سنڈے والے دن بھی ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے. اس دن تو پھر پورے دن کے کام, پورے ہفتے کے کام رکے ہوئے کرنے پڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ بتائیں کہ کیا آپ کی لائف میں کوئی فیلئر یا ڈیفیکلٹ ایکسپیرئنس رہا ہے جس نے آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنا دیا ہو؟ نہیں الحمد للہ, میں کہتی ہوں میرے اوپر میرے اللہ کا خاص کرم رہا. میرے ساتھ یوں سمجھے کہ معجزات ہی ہوتے ہیں. میرے پاس دیکھتی ہوں کچھ نہیں ہوتا, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, پھر بھی میرا کام ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا کوئی خصوصی فضل ہے, میری ماں کی خصوصی دعائیں ہیں. مجھے کبھی زندگی میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اللہ کا شکر ہے. چلیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اپنی لیڈرشپ جرنی سے صرف ایک لیسن چوز کرنا ہو, سو وٹ وڈ لیسن بی؟ میں نے جو ہے وہ برداشت کا سبق سیکھا بہت زیادہ. مطلب جیسے ہمیں پہلے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں سن کے طیش آ جاتا تھا, غصہ آ جاتا تھا, وہ چیز میرے اندر سے بالکل ختم ہو گئی. اب مختلف مائنڈ کے لوگوں کو ڈیل کر کر کے نا جو ہے وہ بہت زیادہ برداشت آ گئی ہے. اب کوئی آ کر کسی بھی ٹاپک پر بحث کرنا شروع کر دے یا کوئی بات کرنا شروع کر دے تو خاص اثر نہیں پڑتا. بس اس سے جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اگلے کو بات سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھ آتی تو کوئی پرابلم نہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, ٹائم کے ساتھ ساتھ میجورٹی لیول انسان کا اور انہینس ہوتا ہے. سو تھینک یو. نیکسٹ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک ایجوکیشن صرف بکس اور ایگزامس تک لمیٹیڈ ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہے؟ نہیں, میرے نزدیک جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف تعلیم
یا بکس رٹنے کا نام نہیں ہے. میرے نزدیک تعلیم سے زیادہ شعور اور تربیت اہم ہے, جی اور اس بالکل. تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو ادب نہ سکھائے اپنے بڑوں کا. بالکل ایسا ہی ہے, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ بتایا ہے. نیکسٹ آپ بتائیں کہ ٹیکنالوجی نے ایجوکیشن کو بہت زیادہ ٹرانسفارم کر دیا ہے, سو ان یور اوپینین ڈو یو تھنک ٹیکنالوجی از میکنگ ٹیچرز ورک ایزیئر اور چیلنجنگ اور ناٹ؟ نہیں, میرا خیال میں بہت زیادہ ایزی کر دیا ہے. تب استاد کے ذہن پر جو پریشر ہوتا تھا, میں نے لیسن پلان کرنا ہے, میں نے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ڈکشنری اتنی موٹی موٹی کھول کر بیٹھے ہوتے تھے ٹیچر, اس میں سے پہلے جو ہے ورڈ میننگ دیکھتے تھے, پھر ٹرانسلیشن اس کی تیار کرتے تھے. ان سب چیزوں سے ٹیچرس کو جان چھوٹ گئی ہے. اب جو ہے وہ ٹرانسلیشن لینا, کسی لفظ کا معنی نکالنا, لیسن پلان کرنا, یا کوئی کوشچن مشکل بھی ہے نا تو وہ جو پوری لائبریری کھنگالنی پڑتی تھی, تو اس سے جان چھوٹ گئی ہے ٹیچرس کی. ان کا کام بہت زیادہ آسان ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. نیکسٹ آپ بتائیں کہ آج کل جیسے کہ اے آئی کی فیلڈ ہے, تو ڈو یو تھنک اے آئی کین ریپلیس ٹیچرس؟ کوشچن دوبارہ دہرائیں گی؟ آج کل اے آئی کی فیلڈ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ٹیچرس کو ریپلیس کرے گا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اے آئی جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے, رپورٹ ہی ہے نا, مشین ہی ہے, تو اسے جو ہے ہینڈل کرنے کے لیے تو انسان کی ضرورت ہی ہے. اور مصنوعی ذہانت بالکل جو کبھی بھی انسانی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اے آئی کو بنانے والا بھی انسان ہے اور چلانے والا بھی انسان ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. نیکسٹ آپ بتائیں کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو فیوچر کے لیے کن اسکلس پر فوکس کرنا چاہیے؟ سو وچ 3 اسکلس ڈو یو تھنک ایوری اسٹوڈنٹ شوڈ ڈیولپ؟ ایک تو ایسا ہے کہ ڈیجیٹل اسکل سیکھنا لازمی ہے سب بچوں کے لیے, اور دوسرا پریکٹیکل, کہ جو چیز بھی سیکھیں اس کو پریکٹیکل آزمائیں, پریکٹیکلی اس کی کریں. پریکٹس اس کی پریکٹس کریں, کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. بغیر پریکٹس کے کچھ بھی نہیں ہے. ہارڈ ورک, بالکل محنت کریں اپنا ٹائم, کیونکہ دیکھیں اب جس بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ یا موبائل آتا ہے نا, تو اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اسے غلط چیز کے لیے استعمال کرتا ہے یا اچھی چیز کے لیے استعمال کرتا ہے. چھری ہے, آپ اسے سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, آپ اس سے گلا بھی کاٹ سکتے ہیں, ہاتھ بھی کاٹ بالکل سکتے ایسے ہیں. ٹھیک ہے, اب بچے اگر جو ہے وہ ریلس دیکھنے میں, گیمس دیکھنے میں ٹائم ضائع کریں گے, موویز دیکھیں گے یوٹیوب پہ, یوزز بھی ہیں لیکن تو اس کی یہ جگہ جو ہے ڈپینڈ وہ اپنے کرتی ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ انٹرسٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں, انفارمیٹیو ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو تھینک یو. نیکسٹ آپ مجھے بتائیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں لیکن ان میں کانفیڈینس کم ہوتا ہے, تو وہ اپنا کانفیڈینس کس طرح سے بلڈ کریں؟ وہی میں نے بھی بات آپ کو کہی نا, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جو بندہ بار بار پریکٹس کرتا ہے وہ اس کام میں ماہر ہو جاتا ہے, تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا کانفیڈینس لوز کرے, پھر وہ کانفیڈینٹ خود بخود ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے سب سے مین چیز, تبھی کانفیڈینس لیول بلڈ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ مجھے بتائیں کہ ہر پرسن کے لیے سکسیس کا میننگ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو آپ کے اوپینین کے حساب سے سکسیس کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ کہ ناکامی بھی کامیابی کی طرف کا ہی راستہ ہے. جو انسان ناکام ہوتا ہے نا, پھر وہ کامیابی کے لیے اور طرح طرح کے راستے دیکھتا ہے. دیکھیے, ایک طریقے سے میرا کام نہیں ہوا, میں دوسرے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں, میں نے وہ کام کرنا ہے ہر حال میں. دوسرے طریقے سے نہیں ہوا, میں تیسرے طریقے سے سوچوں گی, کیونکہ میں نے کرنا ہے. تو ناکامی ہمارے بالکل لیے بہت سے دروازے کھول دیتی ہے, جبکہ بالکل ایسے ہی کامیابی ہے. ہمارے لیے صرف ایک دروازہ کھولتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, صحیح کہا آپ نے. نیکسٹ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ڈیسیژن رانگ ہو جائے تو آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ اگر مجھے کہیں پر لگے کہ میرا جو یہ ڈیسیژن ہے یہ غلط ہے, تو میں اسے وہاں سے فوراً موو آن کرتی ہوں. میں اس غلطی کو دہراتی نہیں ہوں, اس غلطی پر ڈھٹائی سے جمی نہیں رہتی. میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میں غلطی سدھار لوں, معذرت کر لوں, پیچھے ہٹ جاؤں, اس غلطی کو سدھار لوں. ٹھیک ہے, گڈ. نیکسٹ بتائیں کہ ٹیچنگ اور لیڈرشپ دونوں ڈیمانڈنگ رولس ہیں, سو ہاؤ ڈو یو مینٹین بیلنس بٹوین یور پروفیشنل رسپانسبلٹیز اینڈ پرسنل لائف؟ ایسا ہے کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا, یوں سمجھیں کہ وہ لیڈر, اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو لیڈ کرنے کا موقع دیتا ہے, بالکل سب کو آگے آنے کا موقع دیتا ہے, اور خود وہ بیک پر رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور اچھے ٹیچر کی بھی یہی خصوصیات ہوتی ہیں کہ اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو ہے اسٹوڈنٹ مجھ سے زیادہ کامیاب ہوں.
تو ان کا کریکٹر سیم ہی ہوتا ہے. بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک جو ہے نا وہ استاد اور ایک ماں، یہ دو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے اپنے شاگرد سے. ماں اپنے بچے سے کبھی مایوس نہیں ہوتی اور استاد اپنے شاگرد سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور میری بالکل نظر میں ایک اچھا استاد جو ہے اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، صحیح کہا آپ نے. نیکسٹ آپ بتائیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کوئی ایسی ہیبٹ ہے جو آپ آرگنائزڈ، فوکسڈ یا پازیٹیو رکھتی ہیں؟ بالکل ایسا ہے. میں جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہو کے سوچتی ہوں. زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل آ جائے تو اللہ کا شکر ہے میں نیگیٹو نہیں ہوتی. اور میرا اللہ بھی میرے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ جو ہے وہ گمان کے مطابق دیتا ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ میرے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اگر میرے سامنے پانی کا بھرا آدھا گلاس ہے تو میں یہ کبھی نہیں کہتی یہ آدھا گلاس خالی ہے، میں یہ کہتی ہوں ہاف پانی ہے. تبھی ان لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی عادت ہے یہ آپ کی. نیکسٹ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کبھی پروفیشنلز بھی ہمیں جو ہے وہ تھکا دیتی ہے یا ڈی موٹیویٹ فیل کرتے ہیں ہم. سو وٹ کیپس یو موٹیویٹیڈ وین یو آر ہیونگ اے ڈیفیکلٹ ڈے؟ بالکل ایسا ہی ہے. پھر میرے پاس ایسا ہے کہ میں گھر میں بچوں کے ساتھ میں گپ شپ کرتی ہوں جب میں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہوں. خاص طور پہ میرا جو ہے وہ چھوٹا سا بیٹا ہے 4 سال کا، میں اسے کہتی ہوں یہ میرے ڈپریشن کی گولی ہے. اس کو جب میں گلے سے لگاتی ہوں میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. جب میں ساتھ گپ شپ کرتی ہوں، باتیں کرتی ہوں تو میں ریلیکس ہو جاتی ہوں فوراً. چلیں ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے. نیکسٹ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو آج کی جنریشن کے اسٹوڈنٹس کو کوئی ون ورڈ میں ڈسکرائب کرنا ہو سو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ آج کل کے بچوں میں صبر نہیں ہے، جلد باز بہت ہیں، بہت جلدی ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں، میں غصہ بالکل. بہت ہے، چڑچڑاہٹ بہت ہے. تو مطلب عدم برداشت ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ تقریباً موسٹلی سب بچوں میں ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. میں بھی اس کے اوپر بات یہی کرنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے ہر انسان کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی اس غصے کی وجہ سے نا بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتی ہیں. تو اپنے اندر انسان کو پیشنس رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیں غصہ تو ہم لوگوں کو بھی آتا ہے، یہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے پیرنٹس کے سامنے بولے ہوں، اپنے بڑوں کے سامنے بولے ہوں. آج تک اتنی ایج ہو گئی ہے ہم لوگ کبھی اپنے ٹیچرس کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے نہیں بولے. لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دیکھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ، یا ہم حق بات کہتے ہیں، اس کے نام پر جو ہے وہ پیرنٹس کے سامنے بھی زبان چلا لیتے ہیں، استاد کے سامنے بھی بول لیتے ہیں. ہمیں اپنے ٹیچرس کے سامنے آج تک نظر اٹھانے کا بھی ہمارے اندر حوصلہ نہیں، ہم اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے. جی تو میں بھی آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ آج کل کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر جاتے، ان کو پھر بعد میں ریئلائز ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اپنے اندر پیشنس رکھنا چاہیے. لیکن حافظہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چیز میں بھی شاید کہیں نہ کہیں قصور ہم لوگوں کا ہے. مطلب ہمیں جو ہمارے بڑوں نے سکھایا وہ صبر تحمل سب کچھ سکھایا. شاید ہو سکتا ہے ہم اپنے آنے والی نسل کو وہ چیزیں ویسی امانت ویسے نہ پہنچا سکیں، ویسے منتقل نہ کر سکیں. کہیں نہ ہوں کہیں کوتاہی ہم لوگوں سے بھی ہوئی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ اگر ہم پچھلی جنریشن کی بات کریں تو وہ ہم سے بہت زیادہ ڈفرینٹ تھی. ایسا ہی ہے. وہ دن سے بہت زیادہ قریب تھے، پھر ہم لوگ کچھ دور ہوئے اور پھر ہمارے آنے والی نسل بہت دور ہو گئی. بالکل اس ایسے میں ہی. یقیناً ہمارا ہاتھ بھی ہے. جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے اسٹوڈنٹ دوبارہ بننے کا موقع ملے، چانس ملے، تو پھر آپ کیا ڈفرینٹ کرنا چاہیں گے؟ میں حافظہ ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا میں شام میں جا کر تجوید کی کلاس لیتی ہوں، میں کمپیوٹر کا بھی سیکھ رہی ہوں. تو میں نہیں، نے جو ہے ایز اے میری اسٹوڈنٹ کڈ. لائف جاری ہے. نہیں نہیں، ایز اے کڈ اگر آپ کو اسٹوڈنٹ بننے کا دوبارہ موقع ملے. نہیں الحمدللہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف بہت اچھے سے گزاری ہے. مطلب کوئی ایسا موقع نہیں ہے جو میں نے مس کیا ہو، یا میں جاؤں تو پھر میں کہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے. میں نے جو ہے وہ کمپیئرنگ بھی بہت کی، میں نے اسپیچ بھی بہت کی، میں نے بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت حصہ لیا. تو میں اپنی کلاس میں بھی پوزیشن ہولڈر تھی. تو ٹھیک ہے، اچھا رہا میرا وہ دور بہت زیادہ. اوکے ماشاء اللہ، گڈ. نیکسٹ آپ بتائیں کہ اگر آپ کو لائف کے لیے صرف ون رول فالو کرنا ہو سو وٹ وڈ اٹ بی؟
ون رول تو میں صرف یہ فالو کرتی ہوں کہ جہاں پر منافقت ہوتی ہے وہاں پر میں نہیں کھڑی ہوتی، میں وہاں سے ہٹ جاتی ہوں، مجھ سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا. ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے. نیکسٹ آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ٹیچنگ پروفیشن کے بارے میں دا بگیسٹ مسکنسیپشن کیا ہے؟ آج کل جو ٹیچر ہے نا وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے نہیں نبھا رہے. آج کل لوگ جو ہے وہ ٹیچنگ کو جو ہے ایز اے پروفیشن لے رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے اس لیے جوائن کیا تھا کہ یہ جو ہے انبیاء کا شعبہ ہے، تو وہ چیز لے کر لوگ نہیں چل رہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، بتائیں اب آپ مجھے کہ آپ کے نزدیک ایک ٹیچر کی ہاں رسپانسبلٹی صرف کلاس رومس تک ہیں یا اس سے باہر کہاں تک جا سکتی ہیں؟ نہیں، ایک ٹیچر کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ جو ہے اس کے گھر تک، اس کے کریکٹر تک، اس کے تمام اعمال میں، تمام افعال میں، تمام کردار میں نظر آنی چاہیے، جھلکنا چاہیے اس کو. صرف کلاس روم یا کلاس یا لیکچر تک تعلق نہیں ہوتا ٹیچر کا استاد سے، اسٹوڈنٹ سے. بالکل ایسے ہی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ تر اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو کوشچننگ کرنے میں بہت زیادہ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں ایسا ہے کہ ٹیچر کا بیہیویئر جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو ہیزیٹیٹ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ بچہ آج سے کوشچن پوچھتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹ دیتے ہیں یا آپ انہیں صحیح سے جواب نہیں دیتے، تو ویسی بات ہے کہ پھر اسٹوڈنٹ جو ہے آپ سے کوشچن نہیں کرے گا، ہیزیٹیشن کا شکار رہے گا. اس کی جگہ اگر آپ اسے پیار سے سمجھائیں گے، اس کے سب سوالات تسلی سے سنیں گے، اسے جواب دیں گے، تو کبھی بھی وہ ہیزیٹیشن کا شکار نہیں ہوگا. بالکل ایکسیلنٹ پوائنٹ، تھینک یو. اچھا فائنلی میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے، اگر آپ ہمارے یوتھ اسٹوڈنٹس کو ایز اے ٹیچر کوئی جو ہے پیغام دینا چاہیں تو کیا آپ دیں گی؟ اس میں یہی کر لوں گی کہ کہوں گی کہ کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں، یہی عمر ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی، کچھ نہ کچھ بننے کی. اگر جو ہے وہ کچھ بننا ہے تو اسی عمر میں، اور اگر بگڑنا بھی ہے تو اسی عمر میں ہے. جو جی بنتا ہے وہ اسی ایج میں بن جاتا ہے، جو بگڑتا ہے پھر یہاں اس وقت کے بگڑے ہوئے پھر کبھی بھی نہیں سدھرتے. بالکل. چلیں ٹھیک ہو گیا. سو تھینک یو سو مچ مس صوبیہ فار گیونگ یور ٹائم اینڈ شیئرنگ یور ایکسپیرینس اینڈ بیوٹیفل تھاٹس ود us. Thank you so much once again for being us today, and a very special thank you to all our wonderful viewers for watching and being a part of this conversation. I hope today's interview gave you something valuable to think about, whether it is about education, leadership, confidence, becoming a better version of yourself. So remember, a great teacher teaches a lesson, but an inspiring teacher leaves a lasting imprint. So keep learning, keep growing, keep asking questions, and most importantly, keep believing in yourself. So this is Hafiza Amna Shabir, also known as Hafiza A. Very. Allah Hafiz. See you in the next video. Allah Hafiz, Miss Sophia. اللہ حافظ. تھینک یو. سی یو اگین. Allah Hafiz.